May I request Mr. Sarmad Ali, President APNS, to please present a plaque to Mr. Hamid Haroon. کہاں چلے گئے حمید صاحب؟ اچھا ابھی کر لیتے ہیں, بلا آ رہے ہیں. مسٹر جی کرشنا پرساد صاحب کے لیے میں عامر محمود صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, پبلشر کرن ڈائجسٹ, ٹو پلیز کم اینڈ پریزنٹ مومنٹو ٹو کرشنا پرساد صاحب. جی پلیز. جی Mr. Amir Mahmood, please present to Mr. Krishna Prasad. A big hand for them, please. میں وسیم احمد صاحب, پبلشر ڈیلی عوام کوئٹہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ستیش جھا صاحب کو پریزنٹ کریں. Thank you. Ladies and gentlemen, Qamar Zaman Kaira صاحب questions لیں گے audience سے. We've got ushers in the audience, and please raise your hand. Identify yourself. The lady here in the second row. Could we have the mic here, please? یہ cordless mic ادھر لے آئیں please. Second row. Please be brief, request you. Champika. Yes, coming from Sri Lanka and talking about Indo-Pakistan relations, I think we can be the neutral observer, being the outside party here. But I just want to make an observation, because I've been to quite a few South Asian meets where this issue was taken up, where everybody spoke very emotionally, but then went back to their respective countries and gave in to domestic compulsions and whipped up, continue to whip up emotions and jingoism. So I think, as Krishna ji said, somewhere we have to start, because the problem had been there had never been a sustenance of this dialogue. You start something, you get very emotional when you get together, the two parties, then when you go back to your countries, you forget it. And what you need is the continuation of the dialogue. And just like the terrorists, just like the politicians, the bad guys, not the good ones, the media also had contributed to the escalation of violence. And we have to admit it, and we are culpable of that. We, in the sense, I'm talking like, like an Indian or a Pakistani. Yes, so, Champika, because, so I think most important thing is the continuation of this dialogue, and I hope, rather than stopping at this point, you have a responsibility now that we have gotten together and we have become so emotional. Be in touch and continue this dialogue, and make sure that it is sustained and reach a point where you have a common publication, Indo-Pakistan publication. That would be the happiest day for the Sri Lankan media as well, I suppose, and we are willing to give the fullest cooperation from Sri Lanka for that endeavor. Thank you, very much. Champika. Mr. Minister, would you like to address that? I think this was opinion and comment. There was no question in it. Yeah. So I can agree or disagree. I can agree with that. Sustainability کی بات کر رہی ہیں. I can agree with that. But this was The gentleman in the front row there. عامر محمود صاحب کو ذرا دے دیں. جی عامر صاحب.
عامر محمود سیکرٹری جنرل CPNA. قمر زمان قائرہ صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی اور ہم نے بھی اس جمہوریت کے دور میں جو لاسٹ ہماری حکومت اب ماشاءاللہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے پریس فریڈم اور آزادی اظہار کو خاصا انجوائے کیا. لیکن قائرہ صاحب جب سب آزادیاں ہم انجوائے کرتے رہے انفارچونیٹلی ٹیکن دس اپرچونٹی ان دس ایونٹ کہ ایک سینٹرلائز پالیسیز نے ایڈورٹائزمنٹ کی وہ ساری آزادیوں کو آج لگتا ہے جاتے ہوئے بالکل ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ کا ایک ٹائم آپ نے جو اپنی تقریر میں کہا اور جو ہم نے یہاں پہ دیکھا اور ان 5 سالوں میں ایز میڈیا پیپل اینڈ دا پریس آف پاکستان کہ انجوائڈ لاٹ ساری کرٹک آپ نے برداشت کی. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز جو بون آف دا نیوز پیپرز ہوتی ہے ان کی بیک بونز ہوتی ہیں ایڈورٹیزمنٹس فرام دا گورنمنٹ سائڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی کنٹرول بائی دا سینٹرلائز پالیسی. اینڈ دا سیکنڈلی ایکسیس ٹو انفارمیشن which is very important and CPNA always raised this question کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کے بغیر ہم آگے جو ہے آزادی صحافت اور اس کی بات کرتے ہوئے آپ ہم سے جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں اس کو ہم کیسے فلفل کر سکتے ہیں. تو پلیز اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ آپ اس کا جواب. بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو سینٹرلائز میڈیا پالیسی کا ایشو ہے اس پہ میں صرف ایک گزارش کروں. سینٹرلائز میڈیا پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. یہ میں آپ کے فورم پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ کے فورمز کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں جو پہلے ایک سسٹم چل رہا تھا. ہاں اٹس اے فالٹی سسٹم آئی ایگری. اس میں بہت سارے فلاز ہیں پہلے والے میں. تو ہم نے طے کیا بلکہ میرے کولیگ شفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پریویس سیکرٹری ان کے دور میں بھی آپ سے یہ گفتگو رہی کہ کیا سسٹم اختیار کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا سرمد صاحب بیٹھے ہیں حمید صاحب میری بات سن رہے ہوں گے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو میڈیا کا ایک طریقہ کار طے ہے کہ ہم کتنا ریجنل میڈیا دیں گے کتنا تھوڑا سا سپیس ہمیں دے دیجئے باقی ہم تو ویب پہ ڈالنے کو تیار تھے. یہ آپ کے ساتھ طے کر کے سینٹرلائز میڈیا پالیسی شروع کی گئی. اگر اس میں پرابلمز آئے ہیں یقیناً آئے ہوں گے میں اسے ڈیفر نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی پالیسی بنا کے جب چل جاتی ہے اس کو واپس لینے میں لوگ رکاوٹیں ضرور ڈالتے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش ضرور ہوتی ہے. اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف میرا ڈپارٹمنٹ قصوروار نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے بھی قصوروار ہوں. تو یہ دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سر اس پہ ایک گزارش کر لوں. میں نام نہیں لیتا جی وہ بری بات ہے. بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئے پر میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ نام تو میں سپریم کورٹ میں جا کے بھی نہیں لوں گا. میں کسی کا وہ نہیں کہتا. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کریکشنز کی ضرورت ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے یہی سینٹرلائزڈ پالیسی اب یہ پتہ نہیں ہمیں اس فورم پہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. آپ نے سوال کھڑا کر دیا مجھے جواب دینا پڑ گیا. یہی ایگزیکٹلی بلکہ اس سے بہت زیادہ سینٹرلائزڈ پالیسی پنجاب میں چل رہی ہے پروونشل گورنمنٹس میں چل رہی ہے. کبھی آپ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے؟ اگر ہمارے ہاں کچھ ایسا ہے تو ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں. آپ تجاویز دیجئے APNS دا فورم میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کے تحفظات کو ایڈریس کریں گے. جی ڈاکٹر جبار کھٹک صاحب رائٹ ٹو انفارمیشن ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. رائٹ ٹو انفارمیشن اب ایکسیس کا بات ہی نہیں اب تو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. آج ہماری اس پہ میٹنگ ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کلیئر کر کے موجودہ سیشن میں بھیج دیں. ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں جناب اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ایک چیز ایڈ کر لوں. قائرہ صاحب سے کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی تھی اور دس واز اگریڈ کہ سینٹرلائز میڈیا پالیسی کے اوپر وی ول میٹ ود قائرہ صاحب ان دی نیکسٹ فیو ڈیز اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو دس ایشو ٹو دی سیٹسفیکشن آف بوتھ APNS ممبرز ایز ویل ایز keeping in mind the concerns of the Ministry of Information. مجھے جو ہے نا یہ سن کے بہت ہی حیرت ہوئی ہے. قائرہ صاحب 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کے یہ پالیسی تیار کی ہے. میں بھی APNS کا ذمہ دار رہا ہوں. جب میں سیکرٹری جنرل تھا اس وقت آپ کے دور میں یہ پالیسی آئی تھی. آپ نے ہماری ڈیمانڈ ریکویسٹ اور کوشش پہ وہ ختم کر دی تھی. APNS اس سینٹرلائز پالیسی کی آفیشیلی مخالف ہے. اگر آپ نے کسی شخص کی ایک ذاتی پالیسی پہ عمل کیا ہے وہ آپ کا ذاتی فعل ہے. APNS نے جو ہے اس کو ہمیشہ کنڈم کیا ہے. اور جتنا آپ میڈیا فرینڈلی رہے ہیں قائرہ صاحب آپ کو یہ بات بتا دوں
کہ یہ آپ کے پورے ٹینیور میں، آپ کے اس پورے جمہوری دور میں یہ 4 مہینے جو سینٹرلائز ایڈورٹائزنگ پالیسی جو ٹائرینک تھے، اس نے جو ہے چند ایک میڈیا آرگنائزیشن کو جو ہے نا سرو کیا ہوگا، باقی سب کی حالت خراب ہے. یہ 5 مہینے اتنے جو ہے نا خراب قسم کے گزرے ہیں کہ جس سے نہیں ایک شخص کو 50 یا 100، مجھے بھی 50، مجھے پوری بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. فورم وہ نہیں تھا جس پہ ہم نے یہ بات شروع اچھا، کر دی یہ ہے. میرا رائٹ ہے کہ میں جو ہے نا مجھے اگر آپ پوری بات اگر کرنے دیں تو میرے خیال میں یہ مطلب آپ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا جو روشن اور تابناک جو ہے نا میڈیا فرینڈلی دور رہا ہے، اس سے یہ کالا دبا خدا کے لیے نکال دیں. جس کی بھی غلطی ہے اسے نکال دیں. ہم جو ہے نا اوور سینٹرلائزیشن پالیسی مخالف ہیں، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے صوبوں میں ہو. اور بات یہ ہے کہ آپ تو اختیارات کی جو ہے نا وہ نچلے ہے بالکل نچلی سطح کے منتقل کے ہم ہی ہیں. برائے کرم اس چیز کو ختم کریں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے. کائرہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اگر میں ریپرزنٹیشن کر لوں، باتیں وہی ہیں، لیکن we have to remember one thing. I'll be very honest about it. I have sat across the table from Kaira Saab. He is a friend as well, but he is not somebody who has attempted to change the balance. یہ آپ کو تھوڑے سے پیشنس کے ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ Kaira Saab اگر گستاخی معاف. I think that there has been a trend of affairs in which the political government has fallen into a pit in this matter without any intention of trying to exploit the situation. Is waqt, it's a very reasonable situation. I think Kaira Saab is a very reasonable man. I am going to make a reasonable request kyunki Kaira Saab ki is hukumat, main is hukumat isliye kehta hu ki I hope that there will always be people like Mr. Kaira in future governments because they have been beneficial for the matrix of the development of stable and non-vindictive relations with the press. Isliye main ye bolunga. Kaira Saab, ye کبھی کبھی کہتے ہیں کہ خاندان کے سامنے بات چیت کرنا اتنی بری بات نہیں ہے. ہمارے دوست ہندوستان سے اور سری لنکا سے یہاں موجود ہیں. We all here. But we are one family, and I think that the good thing about democratic governments is they are not paranoid about these things like non-democratic governments. So I will appeal to you, having worked 35 years in the press, کہ جس مقاصد کے لیے یہ سینٹرلائز پالیسی قائم ہو رہی ہے فار ریشنلائزیشن، فار پیمنٹس، فار دا فلو آف سچویشن، یہ اٹ از ناٹ اونلی لائکلی ٹو بی مس یوزڈ، اٹ از آلریڈی بگننگ ٹو گو ہے وایا. میں آپ کو دوستی کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں with great admiration that the media policy is not the media policy that you are envisaging. اور یہ آ کر آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگی. Not long from now, آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے اپنی ایکسپیرینس میں as a politician. I would hopefully entreat کہ 2 چیزوں پر آپ ایک immediate review order کریں، اس لیے because you have been forceful. اور I think میں جبار خٹک کی بھی اس میں representation کر رہا ہوں when I speak. It's just that Jabbar Khattak, like many others, has become frustrated by what is happening at the ground level with these policies. میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 reviews. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ I hope to represent his views as well. تو میں ان کے views سے مختلف نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 reviews آپ in the next 2 or 3 days immediately کریں. One is the centralized media policy اور اس کے جو برے اثرات ہیں، جو اس کی فائنینشیل کیش فلوز اور جو اس کا سسٹم ہے which allows the press to advertise. We all know کہ ڈیولوشن کے بعد اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بلز آپ کو نہیں بھیجے and payments to the press to the tune of 130 crores had become very difficult at one point. I understand that you have been trying to solve the problem, but I think a centralized media policy can allow a centralized media payment system with the information ministry, which is very important کیونکہ اس وقت بہت سے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اپنے بلز ادا نہیں کیے and we have the smaller papers particularly suffering as a consequence of this. تو اگر اس پر آپ ریویو کریں. اور دوسری چیز جو ہے جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ پچھلے 7 سال میں غائب ہو چکا ہے as a result of the ordinance being defunct,
اس کو ذرا آپ اپنے طریقے سے ریوائیو کریں ایز دا فائنل ٹو ایکشنز ایز اے لو لیٹر فرام ڈیموکریسی ٹو دا پاکستانی پریس اینڈ دا ساؤتھ ایشین میڈیا کمیونٹی. اگر آپ یہ اناؤنس کر لیں تو وی ول بی ویری گریٹفل. تھینک یو امید. سر گزارش ہے بہت شکریہ حمید صاحب نے بڑی کمپریہنسولی اس بات کو کر لیا. میں آپ کے اس فورم پہ بڑے اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, پچھلی پالیسی جب چل رہی تھی آپ کے ساتھ مختلف اوقات میں ملاقاتیں رہیں, اور اس میں جو آپ کے ایشوز تھے اس پہ ایڈریس کرنے کے بعد یہ آپ کی طرف سے تھا کہ ہمیں سینٹرلائزڈ اور نو سینٹرلائزڈ, دس از ناٹ آر ایشو. آر ایشو از ٹو ریزالو دی پرابلمز آف دی پیمنٹس, اسپیشلی پیمنٹس, ایڈورٹیزمنٹس کا. میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ مجھے علم ہی نہیں ہوتا, یہ جو بات ابھی حمید صاحب نے کہی ہے کہ اگر سینٹرلائز پالیسی ہے تو سینٹرلائز پیمنٹس بھی ہونی چاہیے. دس واز دا ریئل کاز. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے طے کیا تھا کہ سینٹرلائز پالیسی کسی کی بازو مروڑنے کے لیے نہیں ہوگی, بلکہ میرے پاس کم از کم یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کتنا بجٹ ہے, اور اگر میرے پاس پالیسی ہوگی وہ آپ کو ڈائریکٹلی اشتہار نہیں دے دے گا تو میں پہلے اس کی کلیئرنس لوں گا فائنانس سے کہ اگر ان کے پاس اس کی کلیئرنس ہے تو تب میں اس کا اشتہار چلاؤں گا, اور میں آپ کو 30 یا 40 ڈیز کے اندر پیمنٹ کرواؤں گا. یہ اس کے پیچھے تھیم تھا. کوئی ہم نے اپنے طور پہ بیٹھ کے یہ پالیسی نہیں بنائی تھی, اور اگر یہ پالیسی میں نے ایز انفارمیشن منسٹر بنا کے چلائی ہوتی تو آپ نے پہلے دن اس کو رجسٹ کیا ہوتا. آپ نے پہلے دن اس کو نہیں چلنے دینا تھا. آپ نے اس لیے اس کو چلنے دیا کہ یہ آپ کے ساتھ طے کر کے شروع کیا تھا. اوکے, حمید صاحب کی جو بات ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. آئی ایم اوپن فار ڈسکشن, وی ول ریویو اٹ. اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ختم کریں گے, اور اگر اس کی غلطیاں دور کریں تو غلطیاں دور کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اس میں آپ کے ساتھ. On that positive note, ایکسیس ٹو انفارمیشن بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن بل میں نے حمید صاحب گزارش کی ہے, آج ہماری کوئی 4:30 یا 5 بجے ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے. میری کوشش ہے کہ وہ بل جو آپ آلریڈی ڈرافٹ تیار ہے ہمارا, اس کو ہم فائن کر کے اسی سیشن میں ہم ٹیبل کریں. پیپلز پارٹی کے لیجسلیٹرز نے ڈرافٹ کیا ہے and they have amended and improved it in the last few years. اس پہ آپ کی بھی انپٹ ہے, باقی لوگوں کی بھی انپٹ ہے. میں صرف ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. کارا صاحب نے بھی جو چند ایک پوائنٹس اٹھائے, ڈاکٹر جبار صاحب اتنے ایک پالیسی آپ نے شروع کی تھی, سنیے, ایک پالیسی پہلے تھی ڈاکٹر صاحب پھر بالکل زیادہ دور کی علامت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ میری آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی تھی, اور آپ کے ساتھ بات ہونے کے بعد میں نے شروع کی ہے. ایک منٹ, اگر میں نے یونیلیٹرلی شروع کی ہوتی آپ پہلے دن اس کو رجسٹ کر دیتے. یہ نہ کرے پلیز, یہ زیادتی ہے. میں اس کو اوپن کرنے کو تیار ہوں, اس کو ریویو کرنے کو تیار ہوں, لیکن یہ کہنا کہ میں نے شروع کیا یہ زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں کہ انفارچونیٹلی دیر آر سم پیرامیٹرز. ہم ہوسٹ ہیں, کارا صاحب گیسٹ ہیں. پہلی بات. دوسری بات, آپ کا رول ایز آلویز ہیز بین پیوٹل. I think you're raising the issue is important. The way you have raised the issue is important. Kaira Saab has promised us that within 2 days the matter will be reviewed. Kaira Saab has never made a promise to us which has been false in the past. So I think that this policy can and will be reviewed. The part of it that relates to the payments, the pre-collected payments, so that government payments are not halted to you, will be settled. With respect to the manipulation of lists, Kaira Saab himself will intervene and ensure the democratic process will prevail. He will listen to you, he will listen to your voice, and if access to information can come in with it, I think we will emerge stronger after 48 hours from the system. So as our guest, Kaira Saab, I share their views, but I thank you, as always, for your very diligent review. I just want to clarify ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے بھی سوال اٹھایا, کارا صاحب نے بھی بات کی ہے. Basically, the APNS has never asked or agreed to the centralized media policy. APNS نے جو منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ بات کی تھی, جس کے اندر آپ سب لوگ شامل تھے, وہ تھی ریشنلائزیشن آف دی ڈسٹریبیوشن آف گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹس. اس کے اوپر کارا صاحب کا انفارمیشن منسٹری کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ جی اس وقت ڈپارٹمنٹس اپنا میڈیا بنا کے دیتے ہیں, جب وہ بنا کے دیتے ہیں تو ہم ریشنلائز نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ریشنلائز کریں, نہ ہم ریجنل کوٹا کر سکتے ہیں, سب کچھ وہاں سے بن کے آ جاتا ہے, ہم اس کو ایز اٹ از ٹھپا لگا کے بھیج دیتے ہیں. دیٹ واز دی بیسس آف دی ڈسکشن, نتھنگ مور, نتھنگ لیس.
اور یہی بات ٹوٹل ہوئی تھی APNS صحیح کہہ رہا ہوں نا, یہی بات ایگزیکٹلی ہوئی تھی, اور اس کے اندر کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی سینٹرلائز میڈیا پالیسی آپ لے کے آ جائیے. صرف یہ بات کی گئی تھی کہ ریشنلائز کریں تاکہ اسمالر پبلیکیشنز کو اور ریجنل پبلیکیشنز کو ان کا جائز حق مل سکے. اس کی انٹرپریٹیشن ورڈنگ یہ تھی ڈائلاگ میں, if I do recall properly, and I do, کہ سینٹرلائزڈ اور نو سینٹرلائزڈ, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن فیئر ہو اور پیمنٹس فیئر ہو. دیکھیے اگر اس میں پرابلم ہے تو مجھے بتانے کا فورم آپ کے پاس اویلیبل ہے. میں نے کہا میں اس کے لیے اوپن بیٹھ کے اس پالیسی کو بھی ریویو کرنے کو تیار ہوں. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ کے 2002 سے پھنسے ہوئے پیسے اگر کسی گورنمنٹ نے دیے تھے تو وہ ہم تھے, اور آپ کے وہ سارے ایڈورٹیزمنٹ جو ہمارے خلاف ہوئی تھی اس کی پیمنٹ میں نے کرائی تھی. وہ احسان نہیں تھا, آپ کا حق ہے. اب بھی ہم اوپن ہیں. اور دوسری بات کہ ہم کسی بھی طرح کوئی قدغن میڈیا کی آزادی پہ نہیں لگانا چاہتے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کی موجودگی میں یہ بھی کہا تھا, کہ بات لمبی ہوگی مجھے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اوپن ٹو میڈیا آئی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ پائے آپ کے پاس میں رکھ دیتا ہوں, APNS بیٹھ کے فیصلہ کر لے. جو مجھے 25% پلس 10% کا میرا ریجنل کوٹا رہنا ہے وہ میری ڈسکریشن ہوگی. باقی آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کون سے اخبار کو کتنا اشتہار جانا چاہیے. میں اسٹرکٹ اور سینسس پالیسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں. ہے آپ کر لیں, مجھے کوئی اعتراض. سن لیجئے نا, میں کہتا ہوں آپ یہ کر لیجئے, آپ بیٹھ کے خود ایک کمیٹی بنائیے, وہ فیصلہ کرے جنگ کو کتنا اشتہار جائے گا, نیوز کو کتنا جائے گا, ڈان کو کتنا جائے گا, کون سے اخبار. میں تیار ہوں اس پہ. آپ میرے لیے, میں آپ کو اوپن چھوڑتا ہوں سب کو. جی اوپن, میں اوپن چھوڑتا ہوں. آپ فیصلہ کر لیجئے, آپ اس کے شیئر کر دیجئے, میں امپلیمنٹ کر دوں. حاضر ہوں. اوکے جی. On that emotionally charged note, we'll conclude with two questions now, gentlemen there, and then one last question. Please be brief. اس کانفرنس کے حوالے سے سوال ہے. علی اختر, آج نیوز سے. کائرہ صاحب نے فرمایا بھی کہ بھارتی فلمیں چلتی ہیں, چینل چلتے ہیں. یقیناً پاکستان میں بھارتی فلمیں اور چینل جگہ جگہ چل رہے ہیں, اجازت سے بھی. کیا پاکستانی چینلز اور پاکستانی فلمیں اور پاکستانی اخبارات کو بھارت میں ایسی اجازت ہو سکتی ہے, اور کیا پاکستانی حکومت اس سلسلے میں کوئی بات چیت کر رہی ہے؟ کائرہ صاحب سے سوال ہے. Very important question. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں پاکستانی چینل چلنے کے لیے کوئی بات چیت وغیرہ ہو رہی ہے. میں آپ کے سوال سے پہلے ایک گزارش کروں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر اوپینین ہوگا. جو مطالبہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہی مطالبہ آپ کو تمام پروونشل گورنمنٹ سے کرنا چاہیے. اور اگر پروونشل گورنمنٹ آپ کی پالیسی نہیں چلائیں گی تو پھر آپ کو مجھ سے مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں, مطالبہ نہیں, آپ ان سے چلوائیں, میں بھی چلاؤں گا. اگر آپ ان سے نہیں چلوا سکیں گے مجھ سے مطالبہ کرنا چھوڑ دیں. جی, جو بات آپ میں تو کر رہا تھا, پہلے بھی کر رہا تھا, پہلے بھی آپ ان سے نہیں کرا سکے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. صاحب ایک منٹ ٹھہرے ذرا. میں پہلے بھی کر رہا تھا اور آپ ان سے نہیں کروا سکے, اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں اب بھی کروں گا اور آپ ان سے نہیں کروا سکیں گے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, آپ کے سوال کا, ایک منٹ سر, مجھے, میں ظالم کی بات نہیں کر رہا ہوں جی. خوشنود صاحب, اس ملک میں 5 گورنمنٹیں ہیں, ایک گورنمنٹ میں چلا رہا ہوں جس کا میں ذمہ دار ہوں. سر میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو باقی پیرٹی سب کے ساتھ ہونی چاہیے, صرف میرے ساتھ نہیں. سر دیکھیے, میں ایک گورنمنٹ, اس ملک میں نئی جو ایڈمنسٹریٹو سارا سٹرکچر ہے اس میں 5 انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس ہیں, 4 صوبائی حکومتیں ہیں, ان کے پاس مجھ سے زیادہ بجٹس ہیں, ان سے آپ کو زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. پلیز آپ اس بات کو غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اپیل کروں گا کہ مسٹر کائرہ as our guest, he has announced a 48-hour moratorium for a review of the policy. He has not let you down before. جمیل اطہر کی آواز یہاں ہے, خوشنود کی آواز ہے, ڈاکٹر جبار خٹک کی ہے. They're very respectable members of the press community. I think they have made their point very clearly. I think Kairat Saab has also said that within 48 hours he is prepared to review all policies, and I have faith that he will announce something which is fair, which is acceptable to you, and we can send our friends across the border and in Sri Lanka the good news of what is happening. So, for satisfaction of my friends, میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ریجنل کے علاوہ تھوڑا سا کوشچن مجھے دے دیجئے,
باقی میں پائے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. آپ چارٹ بنا دیجئے کہ کون سے اخبار کو کتنے % اشتہار جانا ہے, میں وہ اڈاپٹ کرنے کا اعلان کر دیتا ہوں یہاں. سر لیکن اس سے ایک زیادہ اہم سوال آپ سے کیا گیا ہے about India and about whether any talks have کائرہ been. صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں سر. ہندوستان کے ساتھ سر میں ریپیٹ کر سکتا ہوں. کائرہ صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ نے خود فرمایا کہ انڈین فلمیں اور انڈین ڈرامے پاکستان میں چل رہے ہیں, یقیناً گلی محلے میں چل رہے ہیں. کیا پاکستانی چینلز اور پاکستانی ڈرامے اور پاکستانی فلمیں اسی طرح چل سکتی ہیں جیسے پہلے کبھی چلا کرتی تھی؟ کیا آپ حکومت اس سلسلے میں کوئی بات چیت کر رہی ہے بھارت سے؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں. ایک تو مائی کولیگ سیڈ اٹ ویری رائٹلی کہ فلم اور ڈرامہ کی جو دنیا ہے یہ ایک ٹھیک ہے آئیڈیاز کی دنیا ہے. ہمیں ریئل لائف کے طرف بھی آنا ہے. ہم نے ہندوستان کے فلم اور ڈرامہ اور ان کے چینلز کے لیے اپنا اسکائی اوپن ہے ہمارا. اگر کوئی لینڈنگ رائٹ اپلائی کرتا ہے ہم دیتے ہیں. یہ بات ہم ہندوستان کی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی بنیاد بنا کے ہم یہ روک نہیں رہے. ایک پالیسی ہماری یہ رہی ہے کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھے گا تو ہم بڑھیں گے. ان کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستان ایک قدم آگے بڑھے گا تو ہم بڑھیں گے. ہم اس پالیسی کو اڈاپٹ نہیں کر رہے, which is very difficult for us. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں we should move forward and we should try to convince our colleagues and friends کہ آپ اس پالیسی کو اڈاپٹ کرو, اور اس کے اوپر ایک پریشر آئے گا. اس وقت ہم ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مختلف فورمز پہ یہ بات کر رہے ہیں, اینڈ دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فورم. کل جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ زی ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو کی ملاقات ہوئی, وہاں پہ بھی ہم نے یہ معاملہ ریز کیا, اور میڈیا بھی اس معاملے کو ریز کرے تو اٹ ول ہیلپ اس. Yes, Mr. Minister. Yeah, Anurag, your mic is not on. Your voice is loud enough, so maybe you can just... Yeah, I just want to say it's a comment. Being in the media in India, I have observed various INB ministers in the last 13 years. I can just say on behalf of the Indian delegation, and it's my personal view, that you are one of the most friendly, open and democratic INB ministers that I have seen in my career. And I've been observing you since yesterday, so I'm sure with the blessings and the goodwill that you enjoy, you'll be able to fulfill the aspiration of your community. We are all colleagues and friends. Yeah. I just want to compliment you, sir. Just want to compliment you. Thank you, Anurag. So I think we Imran Khan. wrap up this session. Thank you so much. An emotionally charged session. قائر صاحب ایک سوال میرا بھی تھا. عمران خان خبریں سے جی. I think, you know what? Apologies, قائر sir. صاحب We will have to wrap this up right now. میری عرض یہ ہے کہ مجھے سیشن ہمارا آن ہے, اس وقت لیجسلیشن چل رہی ہے, مجھے ووٹنگ میں پہنچنا ہے. قائر صاحب ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ جواب دے جائیں. صرف ایک سوال جی پیچھے سے آپ کر لیں. چلیں لاسٹ کوشچن پالیسیز کے حوالے سے. بس میں بھی دونوں اکٹھے کر لیتے ہیں. آپ کی تعریفیں کافی ہوگی اور ہمیں سامنے آ جائیں, لاسٹ کوشچن جوائنٹلی کر لیں تاکہ قائرہ صاحب کو جانا بھی ہے. آ جاؤ, آپ اکٹھے کر لیتے ہیں. قائر صاحب آپ کی تعریفیں خاصی ہوئی اور ہمیں فردوس عاشق ایوان کے دور میں آپ کی یاد بھی بہت آئی. پالیسیز کا کچھ فقدان تھوڑا سا ہے. ایک تو ہم اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں باقی نیشنل میڈیا کی, تو باقی میڈیا اپنے ممالک کو لے کے بہت اچھے طریقے سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بٹ ہماری طرف سے ہماری گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی سامنے نہیں آئی. سیکنڈلی ہمارا محاذ کشمیر کا کون سی پالیسی نہیں سامنے آئی کہ ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں. جیسے ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, آپ کو CNN BBC کے اوپر ان کی ایڈورٹائزمنٹس ملیں گی. بٹ انفارچونیٹلی ہماری جب بھی خبر آتی ہے ان کے بلیٹن میں دھماکے کی آتی ہے, کوئی اچھا پازیٹیو جیسچر نہیں ہے ہماری طرف سے یا پکچر نہیں ہے جو ہم وہاں پہ پریزنٹ کریں. میں سیکنڈ پارٹ آف کوسچن میں آپ کے ساتھ لمبا ہو جائے گا, پھر مجھے یاد نہیں رہے گا. یہ فرمائیے کہ جو بھی ورلڈ انٹرنیشنل چینل ہیں وہ اپنی ضرورتوں اور پالیسی کے تحت خبر دیتے ہیں. کیا میں ان کو پاکستان کی بہت اچھی خبریں بھیجوں گا تو وہ چلا دیں گے؟ جہاں تک تعلق انٹریکشن کا ہے, یس وی آر انٹریکٹنگ ود دیم, اور ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے اوپر سرٹن سوال رہے ہیں اور کچھ لوگوں کچھ چینلز کی اپنی پالیسی بھی رہی ہے. کیسے اس طرح ڈیبیٹ بڑی لمبی ہو رہے گی. آپ ٹورزم کا دیکھیے, ملائیشیا کا کتنا ایڈ چلتا ہے, انڈیا کا کتنا چلتا ہے, ہمارا ٹورزم پتہ ہی نہیں ہے, جبکہ وی ہیو دی بیسٹ سائٹس اراؤنڈ دی ورلڈ. میں بھی رہنا ہوتا ہے. رائٹ. اچھا, دوسرا قائر صاحب کشمیر کے حوالے سے پی ٹی وی کچھ کام کرتا رہتا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی جتنی خدمت کر رہا ہے ملک کی, قوم کی, وہ قابل قدر ہے, اور باقی میڈیا کو آپ اس لوپ میں, اس سیگمنٹ میں کس حد تک ساتھ لے رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے سوال کر دیا, باقی میڈیا کو خود اس پہ سوچنا چاہیے. Okay.
قائد صاحب آپ نے ہمیں پالیسی دینی ہے, آپ نے ہمیں پرسویڈ کرنا ہے. یہ پالیسی, میں کسی چینل کو یہ پالیسی نہیں دیتا کہ آپ نے کون سے ایشو کو پرائرٹی دینی ہے, کون سے کو کم. یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور یہ ہماری ایک جسٹ ڈیمانڈ ہے. اس کے اندر چینلز کی اپنی پالیسیز ہیں. ہاں, میں نے چینلز کو یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ آپ 10% فورن کنٹینٹ چلائیں گے اور 90% پاکستانی. باقی اگر مجھے آپ اجازت دیتے ہیں, میڈیا سارا بیٹھا ہے, مجھے اجازت دے دیجئے, میں آپ کو کنٹینٹ ریگولیشن کے مطابق سارا کچھ بنا قائد صاحب یہ نیشنل ایشو ہے تو You know what, we will wrap this up. Yes, gentlemen. This is the last question. میرا نام بلال ڈار ہے اور میں یہاں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. یہاں جو ایشوز ڈسکس کیے گئے ہیں یقیناً وہ بڑے اہم ہیں اور ان پہ بات ہونی بھی چاہیے تھی, کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا میڈیا سمٹ ہے. تو میڈیا میں سے جو میڈیا ورکرز ہیں ان کو کسی بھی صورت میں ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. آج کی جو سمٹ میں کسی جگہ پہ بھی میڈیا ورکرز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. یہاں سینٹرلائز پالیسی کے حوالے سے بات ہوئی. یقیناً جو یہاں بیٹھے سینئرز بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے جو تحفظات بیان کیے ہیں وہ درست ہیں, لیکن یہاں افسوسناک صورتحال ہے کہ ملک میں اب پچھلے 10 سالوں میں 96 جرنلسٹ مرڈر ہو چکے ہیں اس وار میں, اور ان کی سیکیورٹی نہیں ہے. یہاں بدقسمتی سے کیمرے تو انشورڈ ہیں, لیکن کیمرے کے پیچھے کھڑا کیمرہ مین یا جرنلسٹ انشورڈ نہیں ہے. ان کی انشورنس کے حوالے سے یہاں کسی نے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے جی. یہاں ساؤتھ ایشیا کا جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے یا پاکستانی جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے. میں ان کی طرف سے آج یہ جہاں سینئرز بیٹھے ہیں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ ان کے بارے میں یہاں کوئی بات کریں, کیونکہ جب تک ان کی پوزیشن یا میڈیا ورکرز کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو میڈیا کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہوگی. پلیز اس کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی آج اعلان کر کے جائیں. تھینک یو سو مچ. گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے میڈیا ایز انڈسٹری ہے جس میں آپ بڑا وائٹل پارٹ ہے, ہم اسے کبھی انکار نہیں کرتے. جہاں تک تعلق آپ کے ایشوز کا ہے, آپ نے پچھلے دنوں آپ کی تنظیم نے پی ایف یو جے نے ایک دھرنا دینے کا کہہ لیتے چلے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. میں وہاں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا, پاکستان بھر سے آپ کے لیے الیکٹڈ نمائندے موجود تھے, اور مطالبے آپ کے کیا تھے؟ مطالبے آپ کے یہ تھے, نمبر 1 کہ ویج بورڈ ایوارڈ 8واں شروع کیا جائے, اس پہ آپ عمل درآمد. نمبر 2 کہ ہمارے جو آؤٹ سٹینڈنگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا, وہ پیمنٹ دلوائی جائے آپ کی ایسوسیشنز کی. نمبر 3 جرنلسٹ وکٹم فنڈ کا اجرا فوری طور پہ کیا جائے. نمبر 4 جو ہم نے ای او بی آئی کے ساتھ طے کیا تھا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ اور ای او بی آئی میں آپ کی رجسٹریشن ہوگی. یہ مین 4 مطالبے تھے. ان چاروں مطالبوں میں جہاں تک تعلق 96 ہمارے ساتھیوں کی شہادت کا ہے, یہ بات درست ہے. پاکستان ایک اوورال ایسی سوسائٹی ایسے عذاب سے گزر رہا ہے جس کے 36-37 ہزار رادر 40,000 آرم پرسنلز اور عوام کے معصوم لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں, ڈسیبل ہو چکے ہیں. ہماری اکانومی ہے اسٹیٹ, وی آر بلیڈنگ ناؤ. تو ایک ایسی سوسائٹی کے اندر میں نے آپ سے بارہا کہا ہے, آپ کے ایسوسیشن سے کہا ہے, اور آج اس فورم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیے, مجھے تجویز دیجئے کہ میں پاکستان کے ہر جرنلسٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. اگر وہ ورکیبل ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہوں. یس, اناؤنسڈ. اس کی کاسٹ جو میرے اختیار کے اندر رہے گی, پاسبل ہوگی اسٹیٹ کے لیے, وہ ہم دینے کو تیار ہوں گے. لیکن کوئی رستہ بھی بتا دیجئے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کلاس کو آئسولیٹڈلی, اور جرنلسٹ کو خاص طور پہ, یعنی میں آپ کے ساتھ اگر اسکواڈ لگا دیتا ہوں, آپ کے ساتھ 4 پولیس والے بھیج دیتا ہوں, تو آپ اپنا کام نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کی پھر پروفیشنل مجبوریاں آ جائیں گی. سو یہ ایک مینس ہے جس کو ساری سوسائٹی فیس کر رہی ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. دہشت گردی کا شکار سیاستدان بھی ہوئے ہیں, بزنس مین بھی ہوئے ہیں, فوج والے بھی ہوئے ہیں, پولیس والے بھی ہوئے ہیں, معصوم بچیاں بھی ہوئی, ملالائیں بھی ہوئی. سو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کلاس کو ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہوتی ہے تو میں اس کے لیے اوپن ہوں اور حاضر ہوں. جہاں تک تعلق آپ کے سوالوں کا ہے, ہم نے ویج بورڈ کے لیے چیئرمین کا تقرر کر دیا ہے. آپ سے پرامس تھا, دیٹ ہیز بین نوٹیفائڈ. جو نام ہمیں پی ایف یو جے نے بھیجے تھے اس کا نوٹیفیکیشن آج یا کل ہو جائے گا. اے پی این ایس کے فورم پہ ہم بیٹھے ہیں. میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ اے پی این ایس اور سی پی این ای اپنے نام جلد بھیج دے تاکہ وہ پروسیس شروع ہو سکے. یہ آپ کے تیسرا آپ کا مطالبہ تھا کہ جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے جو ریوالونگ فنڈ کے لیے, اس کا بھی, اب یہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ آتی ہے, لیکن آپ نے سوال کر دیا.
آپ کے ساتھ کتنی دفعہ میں بیٹھا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ آئیے بیٹھ کے اس کے اوپر اس کے رولز فریم کرتے ہیں. اگر آپ نے گورنمنٹ سے کوئی فنڈ لے کے ریوالونگ فنڈ چلانا ہے تو اس کے کوئی رولز ہوں گے. تو رولز فریم کرنے میں میری بھی سستی ہوگی, آپ کی بھی ہے. آپ نے بھی مجھے پش نہیں کیا. مجھے تو یہاں بیٹھ کے آپ کے سوال دیتے ہوئے میرے پی ایس نے آ کے کہا جی وہاں لیجسلیشن ہو رہی ہے اور ووٹنگ ہے وہاں پہنچو, تو میں پھنسا ہوتا ہوں, بھاگ رہا ہوں. میں اس کے لیے تیار ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے آپ کا جو ہم نے اناؤنس کیا تھا ریوالونگ فنڈ کا, اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی جرنلسٹ اس معاملے میں خدا نخواستہ اس کی جان کو نقصان ہوتا ہے یا اس کے کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس نہ آئے, پریس کلب کو آگے وزیر اطلاعات کو نہ کہنا پڑے جی اس کی امداد کرے. کیوں وائی یو بیگ, بلکہ آپ کو انٹونومسلی آپ کے ایک پروسیس کے اندر پیسے رکھ دیے جائیں اور وہاں سے ریوالونگ فنڈ میں وہ پیسہ مزید آتا رہے, تاکہ جب بھی خدا نخواستہ کا ایسا واقعہ ہو تو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے مطابق حق, ڈیمانڈ نہیں حق دے دیا جائے. سو یہ تو طے ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں, بالکل تیار ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ پیسے دے دیں گے. جو ای او بی آئی کی رجسٹریشن تھا جس میں لائف سیکیورٹی بھی ہے اور وہ ملازمین بھی ہیں جن کو مالکان باقاعدہ اپنا ریگولر ملازم نہیں کنسیڈر کرتے, جن کو ای او بی آئی میں رجسٹر نہیں کراتے, آپ کے لیے ہم نے ای او بی آئی سے یہ بھی طے کر لیا کہ اگر آپ کی ایسوسی ایشن پی ایف یو جے یہ ریکمینڈ کر دے گی کسی کو کہ یہ بندہ جرنلسٹ ہے تو وہ اپنے 200-250 روپیہ مہینہ سیلف کنٹریبیوشن بھی کرے گا تو اس کو ایک ورکر کے سارے بینیفٹ ملیں گے. یہ معاملہ ہم طے کرا چکے ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے آپ کی طرف سے بھی کچھ انیشیٹو کی ضرورت ہے. آگے بڑھیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. Thank you, Minister. And I'm glad that you're open for conversation and hopefully the woes are going to be taken care of. I would like to acknowledge you. Thank you for taking the time to being here. Mr. Minister, plus Mr. Haroon, Mr. Jha, Mr. Ali, and Mr. Krishna Prasad. We'll move on to the next session of the day. Thank you very much. At this point in time, I'd like to mention that